अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 28। हदाद अब्दुल्ला फ़ातिमा अनस और हदीका इनसे पहले ही पहुंच गए थे और अब वो कैसर यामीन इनकी अहलिया बेटी और दामाद से मिल रहे थे। सोहा और शाहज़र दोनों स्टेज पर एक साथ बैठे थे। शाहज़र की निगाहें बार बार सामने की तरफ उठ रही थी। शायद वो किसी की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। पास बैठी सोहा कब से इसकी ये हरकतें नोट कर रही थी। जब से शादी हुई थी वो अच्छी तरह से उसे देख रही थी कि वो इससे ज़्यादा ना तो बात करता है और ना ही इसकी तरफ देखता है। शादी की पहली ही रात वो किसी काम का बहाना बनाकर कहीं निकल गया और फिर रात गए को वापस लौटा था जब सोहा कैसर इसका इंतज़ार करती सो चुकी थी। सोहा ये सब समझने से कासिर थी कि क्या सच में उसे काम पड़ गया था या फिर शायद वो इससे बचना चाह रहा था। इतना तो सोहा जान ही गई थी वो इससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो तहैया कर चुकी थी कि वो इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, शोहरत और खूबसूरती भी। लेकिन मसला यह था कि शाहज़र को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी शाहज़र को अपनी जगह से उठते उसे देखते वो चौंकी थी और शाहज़र की निगाहों का पीछा करते इसकी भी निगाह सामने आती शख्सियत की तरफ उठी थी, जहां मुतीबा सफ़ेद फ्रॉक के साथ स्कार्फ के साथ सर को कवर किए मुस्कुराती हुई फारस के साथ वहां दाखिल हुई थी। उसे आते देखकर शाहज़र, जो कि कब से खामोश बैठा था, इसके होंठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। सोहा कैसर को न जाने क्यों बहुत बुरा लगा था, और ख़ासकर वो लड़की जिसकी वजह से शाहज़र मुस्कुराया था। उसे इस लड़की से पहली निगाह में हसद हो गया था। लो, आ गए वो भी। हदाद अब्दुल्ला ने इनको देखते हुए बताया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो दोनों एक साथ चलते हुए इनकी तरफ आए और इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इन सब ने एक साथ सलाम का जवाब दिया। अरे भाई, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। 5 साल पहले देखा था तुम्हें, वो भी हॉस्पिटल में। कैसर यामीन ने फारस को गले से लगाते हुए कहा। मुतीबा इनकी अहलिया से मिली। माशाल्लाह फातिमा, तुम्हारी ये छोटी बहू भी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नस्र बद से बचाए, आमीन। इसकी बात सुनते वो सभी मुस्कुराए। जाओ बेटा, वहाँ दुल्हा और दुल्हन बैठे हैं, आप इनसे मिलो। कैसर यामीन ने स्टेज पर बैठे सोहा और शाहज़र की तरफ इशारा किया। जी अंकल। वो दोनों एक साथ स्टेज की तरफ बढ़ गए। उसे अपनी तरफ आता देखकर शाहज़र गफ्फारी का दिल न जाने क्यों एक अजीब लय पर धड़कने लगा था। उसे देखकर उसे क्या कुछ नहीं याद आ रहा था। इसकी सगी माँ और बहन, इसके साथ वो सब कुछ ना करती तो आज सोहा कैसर की जगह मुतीबा जमाल इसके पहलू में बैठी होती। वो दोनों इनके पास आए। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों ने एक साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़र इनके सलाम का जवाब देता फारस को गले से लगा गया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ? मैं भी ठीक ही हूँ। शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। उसने मुस्कुराकर फारस के साथ खड़ी मुतीबा को देखा। कैसी हो तुम मुतीबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? और आपको शादी बहुत मुबारक हो। वो मुस्कुराकर शाहज़र से बोली। इसके ये अल्फाज उसे तड़पा ही तो गए थे। भला वो इस शादी से कैसे खुश हो सकता था? इसके दिल में तो अब भी मुतीबा जमाल ही बसती थी। वो इसे चाहकर भी कभी नहीं भुला सकता था। वो अपने आंसू पीछे खुद धकेलता मुस्कुराकर बोला। खैर मुबारक, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बीवी तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। वो सोहा को देखते हुए बोली, जिस पर शाहज़र उसे देखता दिल में गोया हुआ। तुमसे ज़्यादा तो कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता मुतीबा। तुम्हारा तो कोई मुकाबला है ही नहीं। इनसे मिलो मुतीबा, ये सोहा है, और सोहा ये मुतीबा है। शाहज़र इन दोनों का तारुफ करवाते हुए बोला। ये मेरी आपी की नंद है। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। शाहज़र की बात सुनकर भी सोहा अनसुनी कर गई। अस्सलाम वालेकुम। मुतीबा ने उसे सलाम किया और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठी ही रही। उसने ना ही उसके सलाम का जवाब दिया और ना ही उससे हाथ मिलाया। वो इधर उधर देखने लगी जैसे इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है या फिर इसकी कोई औकात ही नहीं है। वो मुतीबा को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर गई थी। मुतीबा शर्मिंदा होती अपना हाथ नीचे कर गई, जिस पर शाहज़र को सोहा के इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। उसने सबसे अपनी मुठियाँ भींच ली। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मुतीबा के मामले में वो किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं रखता था। इसकी वजह से ही तो उसने अपनी माँ और बहन से अपना हर रिश्ता नाता तोड़ दिया था। तो फिर सोहा कैसर यामीन क्या चीज़ थी? फारस को भी सोहा कैसर यामीन की ये हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। अगर वो यहाँ पे मेहमान ना होता तो फिर वो अच्छी तरह से उसे बताता।
اس نے پاس کھڑی مطیبہ کا وہ جھٹکا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ مطیبہ نے چونک کر اسے دیکھا، اور شاہزر نے جس تکلیف کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا، اس کا اس طرح سے دیکھنا سوہا اور فارس کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ شاید فارس شاہزر کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب اس کو بھول جائے، کیونکہ وہ اب کسی اور کی بیوی ہے۔ اس سفید لباس میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، شاہزر بات بدلتے ہوئے بولا۔ تھینک یو۔ اس پر مطیبہ خوش ہو گئی۔ البتہ فارس اور سوہا کو شاہزر کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی کہ وہ مطیبہ کی تعریف کر رہا تھا۔ فارس سے اب وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ کی نگاہیں مطیبہ پر تھیں اور یہی کچھ تو اس سے برا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ مطیبہ کو یہاں سے لے کر وہ غائب ہو جائے، لیکن شومئی قسمت کہ اسے حداد صاحب نے بلا لیا۔ دراصل وہ اسے قدرت کاظمی سے ملوانا چاہتے تھے، جو ابھی اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ یہاں آیا تھے، اور اس کے فوراً بعد ہی مراد صاحب، اس کی اہلیہ اور ریشل بھی وہاں پر آئے تھے۔ فارس کو مجبوراً مطیبہ کو شاہزر کے پاس چھوڑ کر ان کے پاس جانا پڑا۔ اور بتاؤ مطیبہ، آج کل کیا کر رہی ہو؟ شاہزر سوہا کو مکمل طور پر نظر انداز کیے بس مطیبہ کو تکتا، اسی سے ہی سوال و جواب کیے جا رہا تھا۔ اپنا یوں اگنور کیے جانا سوہا کو بہت تیش دلا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی، لیکن مجال ہے کہ جو اس نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو یا پھر اس کی تعریف کی ہو۔ لیکن وہ اس لڑکی کی تعریف کیے جا رہا تھا اور وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اتنا تو اب سوہا کیسا جان ہی گئی تھی کہ ضرور ان دونوں کے درمیان ماضی میں کچھ ہوا ہوگا، تبھی تو شاہزر اسے بھاؤ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے ہی کوئی بستی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سامنے کھڑی یہی لڑکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مسکراتی ہوئی لڑکی کو شاہزر کے پاس سے غائب کر دے۔ میں ابھی پھر سے یونیورسٹی جانے لگی ہوں، کیونکہ میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی سٹارٹ کر دی ہے اور میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، زبردست۔ شاہزر نے ہنس کر اسے داد دی۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا تھا جیسے وہ دونوں بہت بے تکلف ہوں، اور شاہزر کی یہ ہنسی جس کو دیکھتے کے لیے سوہا ترس گئی تھی، وہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ فارس قدرت کاظمی اور مراد صاحب سے مل رہا تھا، لیکن اس کا دل و دماغ بس شاہزر کے ساتھ کھڑی مطیبہ جمال کی طرف تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، شاید وہ دونوں ہی وہ سب کچھ بھلا چکے تھے۔ شاہزر آج کتنے دنوں بعد کھل کر ہنسا تھا، اور یہ سب مطیبہ کے آنے سے ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاہزر اس کا ہاتھ پکڑے سوہا سے ذرا دور فاصلے پر لے آیا۔ مطیبہ حیرانگی سے شاہزر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اس طرح یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ مطیبہ، آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کس لیے؟ ان سب کے لیے جو کچھ میں نے کیا۔ مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، حالانکہ میں اپنی ماں اور بہن کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بہن کی جھوٹی قسم پر یقین کر لیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کو سب پتہ چل گیا؟ وہ حیرانی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ سب کچھ پتہ چلا تھا کہ وہ سارا کچھ آپ ہی اور اماں کا ہی کیا دھرا تھا۔ آئی ایم سوری مطیبہ۔ مطیبہ نے یہ سب کچھ سن کر گہری سانس لی۔ شکر خدا کا کہ آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا، ورنہ شاید میں ساری زندگی بھی اسی گلٹ میں ہی گزار دیتی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں خبر، اور آپ مجھے ہمیشہ ہی ایک جھوٹی اور دھوکے باز لڑکی سمجھتے۔ آج یہ سب کچھ سن کر وہ گلٹ بھی میرا ختم ہو گیا ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ مطیبہ خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ جو کچھ بھی اب وہ ماضی کا حصہ بن گیا ہے، اس لیے اب آپ اسے بھول جائیں۔ کیا تم فارس کے ساتھ خوش ہو؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اس کا یہ سوال سن کر مطیبہ نے پلٹ کر قدرت کاظمی کے ساتھ باتیں کرتے فارس کو دیکھا۔ میں فارس کے ساتھ بہت خوش ہوں، سچ میں۔ شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحت تھی جو ہماری شادی نہ ہو سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فارس کو ہی میرے نصیب میں لکھ رکھا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ میری بہت کیئر کرتا ہے، مجھ سے بہت پیار بھی کرتا ہے۔ اور تم؟ کیا تم بھی اس سے پیار کرتی ہو؟ شاہزر نے جھٹ سے سوال کیا، جس پر مطیبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہزر کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، کئی جذبات اور احساسات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ مطیبہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی۔ شاید وہ اب بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن مطیبہ اب پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔
اور نہ ہی وہ شاذر کو کوئی جھوٹی آس دلانا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اس سے نظریں چرا گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شاذر کو کوئی جھوٹی آس دلائے اور وہ اس آس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ ہاں، میں بھی فارس سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ بہت اچھا ہے اور ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فارس جیسے شخص کو میرے نصیب میں لکھ دیا۔ وہ پلٹ کر کسی بات پر ہنستے ہوئے فارس کو محبت سے دیکھ کر بولی، جس پر شاذر کا دل ٹوٹ کر کئی کرچیوں میں بکھرا تھا۔ شاید مطیبہ بہت آگے نکل گئی تھی اسے چھوڑ کر، لیکن وہ اب بھی وہیں پر ہی کھڑا تھا جہاں پر اس نے مطیبہ کو چھوڑا تھا۔ میری دعا ہے کہ آپ بھی سوہا کے ساتھ ایک پیاری اور خوشیوں سے بھری پرسکون زندگی گزاریں۔ شاذر بس سر ہلا کر رہ گیا، تبھی فارس وہاں پر چلا آیا۔ چلو مطیبہ، پاپا بلا رہے ہیں تمہیں، وہ کسی سے ملوانا تمہیں چاہتے ہیں۔ فارس شاذر کے سامنے سے مطیبہ کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے گیا اور وہ بس بے بسی اور حسرت سے اسے فارس کے ساتھ جاتا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ مطیبہ پر کوئی بھی حق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے کو تیار تھیں۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم مطیبہ کی فراک اس کی ہائی ہیلز کے نیچے آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی اور وہاں سبھی موجود لوگوں کی نگاہوں کا مرکز اور تماشا بنتی، فارس نے جلدی سے اس کی کمر سے تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ مطیبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس منظر نے کئی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، جن میں شاذر، سہا اور ایشل مراد بھی تھے۔ سنبھل کر، ابھی تم گر جاتی۔ مطیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم ہو نا مجھے بچانے کے لیے، جب میں گرنے لگوں تو تم مجھے تھام لینا۔ فارس ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے؟ مطیبہ نے چٹکی بچائی تو فارس ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ ہاں نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا آگے کو بڑھ گیا، تبھی اچانک ہی مطیبہ کی ہائی ہیلز کی سٹرپ کھل گئی۔ وہ رک گئی، مبادا کہیں وہ پھر سے گر نہ جائے۔ او نو، پھر سے نہیں، خواہ میں ہی میں نے ہائی ہیلز پہن لی ہیں، پھر سے ان کے ساتھ الجھنا پڑے گا۔ وہ گہری سانس کھینچتی نیچے بیٹھ گئی۔ اب وہ پاؤں آگے کیے سٹرپ بند کر رہی تھی، تبھی فارس اسے اپنے ساتھ نہ پا کر پیچھے کو پلٹا تو اسے پھر سے ہیلز کے ساتھ الجھتے ہوئے پایا۔ وہ اپنا سر جھٹکتا اس کے پاس چلایا۔ اب کیا ہوا؟ یار یہ پھر سے کھل گئی، قسم سے انہوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہوا ہے۔ وہ رونی سی شکل بنا کر بولی۔ اس کی یہ شکل دیکھ کر فارس نے گہری سانس کھینچی۔ جب سنبھال ہی نہیں سکتی تو پہنتی کیوں ہو؟ حد ہے ویسے، یہ کہتا فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ مجھے سٹرپ باندھنی ہے یار، مطیبہ اسے دیکھ کر بولی۔ وہ نیچے جھکنے ہی لگی تھی کہ وہ بول پڑا، رکو میں باندھ دیتا ہوں۔ وہ اس کے قدموں کے پاس ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اس کی ہیلز کی سٹرپ بند کرنے لگا۔ مطیبہ بڑی محبت سے اسے دیکھنے لگی، جو آس پاس کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھا اس کی سٹرپ بند کر رہا تھا۔ وہ اس وقت فارس حداد عبداللہ سب سے خوبصورت انسان لگا تھا۔ وہ سچ میں محبت کیے جانے کے ہی قابل تھا۔ وہ جو یہ تہیہ کیے بیٹھی تھی، کیا وہ کبھی بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوگی؟ اس کا دل اب خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ وہ پیار نہ کرنے کی ٹھان بیٹھی تھی، لیکن دل تھا کہ بار بار اس کی طرف ہمک ہی رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ یہ پیار بھرا منظر دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ وہیں شاذر اپنی نم ہوتی آنکھیں ضبط سے میچ گیا۔ اسے یہ سب دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ شاید مطیبہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک وہی تھا بس جو سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایشل جل کر راکھ ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سٹرپ بند کرنے کے بعد فارس ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ چلیں۔ فارس آگے کو بڑھا تو مطیبہ جلدی سے لپک کر اس کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر اپنی نظریں چرا گیا۔ وہ فارس کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ حداد مطیبہ سے قدرت کاظمی، اس کی اہلیہ اور اس کے بیٹے سے تعارف کروانے لگا۔ بیٹا ان سے ملو، یہ قدرت کاظمی ہے، میرے دوست، اور یہ ان کی اہلیہ سارا کاظمی۔ السلام علیکم۔ مطیبہ نے ان دونوں کو سلام کیا، جس پر ان دونوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور یہ روحیل ہے، قدرت کاظمی کا بیٹا۔ مطیبہ کو قدرت کاظمی کا نام جانا پہچانا تو لگا ہی تھا کہ کہیں تو یہ نام سنا سنایا سا لگ رہا ہے، لیکن جب روحیل کاظمی کو سامنے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ شخص کون ہے۔ روحیل اسے دیکھ کر منہ بنا گیا تھا،
لیکن باپ کے سامنے کھڑا اب وہ وہاں سے جا تو نہیں سکتا تھا نا۔ ہائے، میں مطیبہ جمال ہوں۔ مطیبہ نے روہیل کاظمی کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس پر روہیل نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ روہیل نظر بچا کر وہاں سے نکل گیا۔ قدرت کاظمی، سارا کاظمی اور کیسر یامین کی اہلیہ لبینہ کیسر سے گفتگو کرتی مطیبہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مطیبہ کو دیکھ کر اسے یوں لگا تھا جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر کیسر یامین، حداد، انس اور فارس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مطیبہ بھی نظر بچا کر وہاں سے نکل گئی۔ ملازم نے اسے کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑایا۔ مطیبہ نے شکریہ کے ساتھ اسے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے لیا۔ تبھی اس کی نگاہ دور لان کے ایک کونے میں کھڑے روہیل کاظمی پر پڑی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ مطیبہ کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑے اس کے پاس چلی ہے۔ ہائے، کیسے ہو روہیل کاظمی؟ روہیل جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم کھڑا تھا، اس کے یوں پیچھے آ کر بولنے پر ڈر گیا تھا۔ اس کے یوں ڈر جانے پر مطیبہ ہنس دی۔ روہیل حیرانی سے اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھنے لگا، پھر ذرا درست لہجے میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاں، بدتمیزی؟ میں نے کیا بدتمیزی کر دی؟ روہیل وہاں سے جانے لگا تو مطیبہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں چلنا ہے، وہ جل کر بولا۔ نہیں بھائی، جہنم میں تو تم ہی جاؤ، میں تو انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گی۔ اس کی بات سنتا روہیل طنزاً ہنسا۔ سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ مطیبہ اس کے محاورے کا مطلب تو سمجھ گئی تھی، لیکن وہ اگنور کر گئی۔ خیر چھوڑو، دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم مجھے ناپسند کرتے ہو، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو بھی یونیورسٹی میں ہوا تم اسے اگنور کر دو۔ اب ہمیں دوست بن جانا چاہیے۔ وہ کس خوشی میں؟ ویسے بھی دشمنی میں کیا رکھا ہے یار؟ دشمنی کی شروعات تم نے کی تھی، روہیل نے اسے یاد دلایا۔ میں نے دشمنی کی شروعات نہیں کی تھی، میں تو بس تمہیں غلط کام سے روک رہی تھی جو تم کر رہے تھے۔ کیا کسی غریب پر ہاتھ اٹھانا اور اس پر ظلم کرنا یہ ٹھیک ہے؟ تم ہی بتاؤ، میں نے کیا غلط کیا تھا؟ یہی نہ کہ میں نے تمہیں روکا تھا ایک معصوم اور بے قصور لڑکی کو مارنے سے۔ روہیل اس کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ دوستی کر لو مجھ سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے نا۔ عجیب زور زبردستی ہے، جب میں دوستی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ کیونکہ میں ایسی ہی ہوں، وہ کندھے اچکا کر مسکرائی۔ روہیل کو وہ لڑکی بہت عجیب لگی تھی۔ وہ بری نہیں تھی، اتنا تو وہ جان ہی گیا، لیکن برا وہ بھی نہیں تھا۔ بس باپ ہی اسے برا بننے پر مجبور کرتا تھا۔ چلو اب دوستی کر لو یار، ہم پچھلی ساری باتیں بھلا کر اب دوست بن جاتے ہیں۔ مطیبہ نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چلو آج سے ہم دوست ہوئے۔ ارے رے، یہ کیا؟ چھوڑو میرا ہاتھ، تم پاگل ہو کیا؟ روہیل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، جس پر مطیبہ ہنس دی۔ چلو اب سے ہم دوست ہو گئے، ٹھیک ہے؟ عجیب پاگل لڑکی ہو تم، زبردستی ہی کسی کو اپنا دوست بنا رہی ہو۔ میں نے تم سے کوئی دوستی نہیں کی ہے، سنا تم نے؟ یہ کہتا وہ وہاں سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا اور پیچھے مطیبہ مسکرا پڑی۔ مجھے تمہیں اچھا بنانا ہے روہیل کاظمی، اور میں تمہارے باپ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں، کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ شخص ہے کون۔ مجھے تجسس ہے، اور اس لیے اب مجھے تم سے دوستی کرنی ہی پڑے گی، چاہے زور زبردستی ہی صحیح۔ اسی طرح ہی سے میں اس شخص کے بارے میں جان پاؤں گی۔ یہ کہتی وہ مسکراتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ روہیل کرسی پر بیٹھا پلٹ کر مطیبہ کو دیکھنے لگا جو اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، پھر ایک نگاہ اپنے ہاتھ پر ڈالی جسے مطیبہ نے تھاما تھا۔ کیا یہ لڑکی مجھ سے سچ میں دوستی کرنا چاہتی تھی؟ لیکن کیوں؟ کیا وجہ ہوگی آخر؟ وہ اسے دیکھنے لگا جو سفید فراک پہنے ہوئے تھے، سر کو بھی اس نے اسکارف سے کور کر رکھا تھا، اس لیے وہ وہاں موجود سبھی لوگوں میں سے سب سے نمایاں ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں یا پھر عورتیں تھیں سبھی نے چست اور تنگ کپڑے پہن رکھے تھے۔ دوپٹے نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں ان ماڈرن لڑکیوں اور عورتوں میں۔ وہ بڑی بے شرمی سے اور بے تکلف ہو کر مردوں کے ساتھ کھڑی گفتگو کر رہی تھی۔ وہ بری نہیں ہے، وہ سب سے الگ ہے، نہ جانے کیوں اس کا دل اسے برا نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں مطیبہ کا وہ موازنہ ان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اپنی ماں پر بھی ڈالی تھی، جس نے بہت ہی بےہودہ لباس پہن رکھا تھا، پورے بازو اریاں تھے اور وہ مردوں کے بیچ میں کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے بہت شرم محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کے بے غیرت باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔
कैसरिया में रिश्ते में रोहेल का मामू लगता था, लेकिन वो इनसे बहुत दूर रहता था। लगता ही नहीं था कि वो इसका सगा भांजा है। इन्हें इन खोखले रिश्तों से कोई लगाव नहीं था। सभी लोग मतलब परस्त थे। सच्ची मोहब्बत तो कभी किसी ने दी ही नहीं थी। दोस्त भी मिले तो वो भी बाप के वफादार निकले। वो अच्छी दोस्ती और प्यार को तरस गया था, और अब जब मुतीबा ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो न जाने क्यों इसका दिल बार बार मजबूर कर रहा था कि वो इससे दोस्ती कर ले। मैं क्या सोचने लगा, वो खुद को सरजनिश करता खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मुतीबा फारिस के साथ खड़ी किसी बात पर बहस कर रही थी, तभी ईशल वहां चली आई थी। हाय मुतीबा, कैसी हो? वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। फारिस ने देखा, उसने माकूल ड्रेस पहना हुआ था। उसे न जाने कि उसे अच्छा भी लगा था, वरना तो वो फैशन में नंबर 1 थी। इस सादा से हुलिये में वो अच्छी भी लग रही थी। बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो फारिस? वो फारिस को देखकर बोली। मुतीबा ने इन दोनों को देखा। मैं भी ठीक ही हूँ। फारिस इतना कहकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा ताकि वो ईशल को ना देख सके। ईशल हल्का सा मुस्कुराई, फिर वह मुतीबा की तरफ मुतवज्जो होती मुस्कुराकर बोली, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। है ना? मुतीबा खुश हो गई। मुझे पता था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। देखा, मैं कह रही थी ना कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, वो फारिस से कह रही थी। इसका इसका ईशल का दिल चाहा कि उसकी ये मुस्कुराहट इसके होंठों से नोच डाले। इतनी नफरत करती थी वो इस मुतीबा जमाल से। अगर मुतीबा फारिस की जिंदगी में ना आती तो आज वो इसकी बजाय फारिस के साथ खड़ी होती। कितनी हसरत से उसने पास खड़े फारिस को देखा था जो मुतीबा को देख रहा था। उससे मजीद ये सब देखा नहीं गया और वो वहां से एक्सक्यूज करती चली गई। फारिस की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वैसे यार, एक बात तो बताओ, क्या ये ईशल सच में सुधर गई है या फिर ये हमें उल्लू बना रही है? मुतीबा ने पास खड़े फारिस को कोहनी मारते हुए पूछा। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का? यार, मुझे ना सच में यकीन नहीं आ रहा कि ईशल, मुराद और वो भी सुधर जाए। नामुमकिन। तुम कौन होती हो किसी को भी जज करने वाली? गालिबन फारिस को बुरा लग गया था मुतीबा का ये कहना। कोई भी किसी भी वक्त सुधर सकता है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं कि वो सुधरा है कि नहीं? तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो यार। मैं तो जस्ट एक बात कर रही थी। लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। वो इसके मूड से अंदाजा लगाती बोली। सॉरी, तुम्हारी चहेती महबूबा को आइंदा कुछ भी नहीं कहूंगी। अब खुश? फारिस ने उसे घूर कर देखा, जिस पर मुतीबा वहां से नाराज होकर चली गई। यार, क्या मुसीबत है। एक तो ये छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह जल्दी नाराज हो जाती है। अब न जाने कहाँ चली गई है। वो उसे ढूंढने लग गया। न जाने वो इसे इतने बड़े घर में किस तरफ और कहाँ चली गई थी। एक तो इस घर से बिल्कुल ही अनजान था। कैसरिया मीन ने बहुत जिद और इसरार करके कुदरत काज़मी, हदाद और मुराद साहब को फैमिली समेत एक रात अपने घर में रुकने के लिए राजी कर लिया था, जिस पर वो सब मान गए। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मुतीबा फारिस से नाराज थी। वह स्विमिंग के बड़े से पूल के पास खड़ी उसके साफ शफाफ पानी को देख रही थी। ये पूल कदरे दूर और कोने में था, जहां पर लोगों का आना जाना ना होने के ही बराबर था। वो इस वक्त अकेली ही वहां पर खड़ी स्विमिंग पूल के पानी को देख रही थी। फिर वो कुछ सोचती अपने हील्स उतार कर एक साइड पर रखे और अपने दोनों पांव स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिए। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो पानी में अपने पांव हिलाने लगी। वो खुश हो रही थी। कोई और भी था जो पिलर के पीछे खड़ा उसे छुप छुप कर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक वहां पर अंधेरा छा गया। गालिबन यहाँ की लाइट जानबूझकर किसी ने बंद कर दी थी, क्योंकि उस नौजवान ने देखा दूसरी तरफ की लाइट्स ऑन थी। ये क्या हुआ? लाइट क्यों चली गई? मुतीबा इधर उधर हाथ मारने लगी। अभी वो पूल से अपने पाँव निकाल ही पाई थी कि कोई उसके पीछे आन खड़ा हुआ। मुतीबा अपने पीछे किसी को महसूस करके खौफजदा हो गई। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया था और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाए सीधी स्विमिंग पूल में जा गिरी। इसके मुंह से चीख भी न निकली थी। वो जो कोई भी था, इसका इरादा मुतीबा को जान से मार देने का ही था। उसे तैरना नहीं आता था, और दूसरा वो पूल बहुत गहरा था। वो डूब रही थी। पूल से निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगी। प्लीज़, प्लीज़ मेरी मदद, प्लीज़। वो सर बाहर निकाल कर चीखना चाहती थी, लेकिन पानी इसके मुंह में जा रहा था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह खांसने लगी। वो जो कोई भी था फौरन से वहां से चला गया। मुतीबा उसे देख नहीं पाई थी। दूसरी जाने पिलर के पीछे छुपे इस नौजवान ने जब मुतीबा को डूबते देखा तो इसका दिल भी जैसे डूब सा गया था। अब वो इसे कैसे बचाए?
یہی اسے فکر کھائے جا رہی تھی۔ اگر وہ اسے بچانے جاتا تو اس کی حقیقت ان سب لوگوں پر آشکار ہو جاتی۔ مطیبہ ڈوب رہی تھی اور دوسری طرف وہ بے بس سا کھڑا اسے ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آنسو بے اختیار ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ آئے۔ کیا ہوگا جو آج اگر مطیبہ جمال مر گئی تو؟ اسے آگے کا سوچنا اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پر سختی سے ہاتھ رکھتا پلر سے لگتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ہی وہ موت کے منہ میں جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل میں شدید درد سا اٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ مر جائے گا۔ مطیبہ تقریباً پوری طرح سے سوئمنگ پول کے پانی میں ڈوب ہی گئی تھی۔ اس نوجوان نے دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے تھے۔ کیا مطیبہ مر گئی ہے؟ اس نوجوان نے بے چین نگاہوں سے پول کی جانب دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی حرکت نہ دکھائی دی۔ کیا مطیبہ سچ میں آج پانی میں ڈوب کر مر جائے گی، یا پھر کوئی اسے بچا لے گا، یا پھر آج ایک بار پھر اس کا دشمن ہاتھ ملتا رہ جائے گا؟ کیا ہوگا آخر؟ اور کون بچانے آئے گا اسے آخر؟ وہ جو امید چھوڑ چکا تھا، اسے لگا کہ مطیبہ مر چکی ہے اور وہ بھی بس مرنے ہی والا ہے۔ تب اس نے کسی کو تیزی سے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ امید ابھی باقی تھی۔ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے دیکھا وہ فارس تھا جو بے ہوش پڑی مطیبہ کو باہوں میں اٹھائے اسے سوئمنگ پول سے باہر نکال لایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مطمئن سا ہو گیا۔ وہ اس لیے مطمئن تھا کیونکہ اب فارس مطیبہ کے ساتھ تھا اور وہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ اسے اتنا تو یقین ہی تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ فارس نے مطیبہ کو وہیں آہستگی سے لٹایا۔ مطیبہ بالکل ساکت تھی۔ مطیبہ، مطیبہ! فارس مطیبہ کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا مطیبہ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں بچا دوں گا۔ فارس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں مطیبہ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ مطیبہ پلیز اٹھ جاؤ، مطیبہ پلیز، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ مطیبہ کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخ ہی پڑا۔ آہستگی سے چلتی ہوئی عشرت دوسرے کونے سے نکل کر وہاں چلی آئی۔ اس نے دیکھا فارس مطیبہ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ سوئمنگ پول کی دوسری طرف کھڑی یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی۔ مطیبہ کے جسم میں اچانک حرکت ہوئی۔ مطیبہ، تم ٹھیک ہو؟ مطیبہ بری طرح سے کھانسنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا۔ فارس نے جلدی سے اسے کروٹ دی تاکہ اس کے پیٹ سے سارا پانی نکل جائے۔ وہ اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ اچھا تھا کہ وہ بچ گئی۔ اگر فارس کو آنے میں چند سیکنڈز کی بھی دیر ہو جاتی تو مطیبہ ابھی زندہ نہ ہوتی۔ تم ٹھیک ہو نا مطیبہ؟ ہاں، بتاؤ۔ فارس مطیبہ کا سر اپنی گود میں رکھے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ مطیبہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے لیے بہت فکر مند تھا، لیکن وہ اسے کوئی جواب نہیں دے پائی۔ اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی۔ غالباً وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مطیبہ، مطیبہ کیا ہوا تمہیں؟ فارس اس کا گال تھپ تھپانے لگا، لیکن جواب نہ دارت۔ فارس نے اس کی نبض چیک کی۔ وہ دھیمی پڑ رہی تھی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا مطیبہ، میں تمہیں بچا لوں گا۔ ابھی ہم نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارنا ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تم یوں نہیں مر سکتی، تم ہی اب میرے جینے کی وجہ ہو مطیبہ، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ روتے ہوئے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر بے ہوش پڑی مطیبہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ مطیبہ کو کھو نہ دے۔ فارس ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اسے جلدی سے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔